पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात अज खुद नोटिस केस। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने 1 मार्च के इख्तिलाफी नोट पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। इख्तिलाफी फैसले में कहा गया कि अज खुद नोटिस खत्म करते हुए दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। फैसले में चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर भी सवाल उठा दिया गया। रिपोर्ट देखिए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के 1 मार्च के इख्तिलाफी नोट पर तफसीली फैसला जारी। इख्तिलाफी फैसले के मुताबिक अज खुद नोटिस की दरख्वास्तें 4-3 से मुस्तरद। अज खुद नोटिस की कार्रवाई भी खत्म। कहा पूरी अदालत को सिर्फ एक शख्स पर नहीं छोड़ सकते। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करने की है जरूरत। फैसले में चीफ जस्टिस के अज खुद नोटिस के इख्तियार पर भी उठा दिए सवालात। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 28 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी फैसले में कहा है कि हाई कोर्ट में केस ज़ेर इल्तवा होने के बावजूद अज खुद नोटिस लिया गया। हाई कोर्ट ज़ेर इल्तवा दरखास्तों पर 3 रोज में फैसला करे। अदालती दायरे इख्तियार केस से जुड़े मफादात नहीं बल्कि इसकी नोयत तय करती है। अदालत सियासी इदारा बने तो अवाम की नजर में उसकी साख खत्म हो जाती है। बेंच में इख्तिलाफी आवाज दबाने की कोशिश से गैर जानिबदार अदालती निजाम की बुनियादें हिल जाएंगी। इख्तिलाफी नोट में कहा गया है कि आर्टिकल 184(3) का दायरा इख्तियार सवाबदीदी और खास नोयत का है, जिसे बुनियादी हकूक के मुकदमात में इस्तेमाल किया जा सकता है। जजेस को उनकी मर्जी के बरक्स बेंच से निकालने की कानून में इजाजत नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस यहया अफरीदी के फैसले से इत्तफाक करते हैं। दोनों जजेस ने बेंच में रहने या ना रहने का मामला चीफ जस्टिस पर छोड़ा, जबकि जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी खुद बेंच से अलग हुए। इख्तिलाफी नोट में कहा गया है कि पनामा केस में इब्तदाई फैसला 3-2 के तनासुब से आया। इख्तिलाफी नोट देने वाले दोनों जजेस केस की दीगर कार्रवाई का हिस्सा नहीं बने, ताहम हतमी फैसले में 5 जजेस मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस में विफाक इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमतों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदालत ने फरीकैन से शफाफ इंतखाबात के लिए पुरअमन रहने की यकीन दहानी भी तलब कर ली। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि एक सोच है, मुल्क में इंतखाबात उसी वक्त होने चाहिए जब अमन व अमान हो। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस की समाअत। वफाक इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमतों को नोटिस जारी। बताएं शफाफ इंतखाबात चाहते हैं या नहीं। अदालत उज़्मा ने तहरीक इंसाफ और हुकूमत से यकीन दहानी भी मांग ली। जब तक फरीकैन राजी ना हो, हवा में कोई फैसला नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल दुराने समाअत दलाइल देते हुए PTI के वकील अली जफर ने कहा कि अदालती हुक्म की 3 मरतबा अदूली की गई। इलेक्शन कमीशन आज खुद इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकता। दूसरी खिलाफ वर्जी 90 दिन के बाद इलेक्शन की तारीख देने की है। निगरान हुकूमत का मकसद 90 रोज में इंतखाबात कराना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन 5 माह आगे कर दिए जाए। इलेक्शन कमीशन ने आइन की खुली खिलाफ वर्जी की। वजारत दाखिला और दिफा ने सिक्योरिटी एहलकारों की फराहमी से इनकार किया। आइन इंतजामिया के अदम तावन पर इंतखाबात मुलतवी करने की इजाजत नहीं देता। क्या गारंटी है कि अक्टूबर में हालात ठीक हो जाएंगे? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद हाई कोर्ट का काम है। अली जफर ने कहा कि मामला सिर्फ अदालती अहकामात का नहीं, 2 सूबों के इलेक्शन का मामला एक हाई कोर्ट नहीं सुन सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के रास्ते में इलेक्शन कमीशन का फैसला रुकावट बना। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि पहले इलेक्शन कमीशन का मौकिफ था कि वो पोलिंग की तारीख मुकर्रर नहीं कर सकता, अब पोलिंग की नई तारीख दे दी। क्या ये इलेक्शन कमीशन के मौकिफ में तजाद नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ और हुकूमत से यकीन दहानी तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत यकीन दहानी कराए कि शफाफ इंतखाबात चाहते हैं या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन चाहते हैं तो फरीकैन को पुरअमन रहना होगा। आइन की तशरीह हुकूमतें बनाने या हुकूमतें गिराने के लिए नहीं बल्कि अवाम के लिए आसानियां पैदा करने के लिए होती है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि इलेक्शन हमारे गवर्नेंस सिस्टम को चलाने के लिए बहुत अहम है। इलेक्शन शफाफ और पुरअमन बनाने के लिए हमारे लीडर्स ने अब तक क्या किया? PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं PDM वाले जमहूरियत को डीरेल करना चाहते हैं। फवाद चौधरी ने कहा वज़ीर दाखिला कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान के आइन को बचाना सुप्रीम कोर्ट का पहला फर्ज है। PTI रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये जो हमारी पिटिशन है, इसकी अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये डिफाइनिंग मोमेंट है और पूरी पाकिस्तान की आवाम की नज़रें आज इस केस पर लगी हैं। तयन होना है कि मुल्क ने किस सिमत आगे बढ़ना है। हमने जमहूरी कदरों को बढ़ाना है या खुदा न खास्ता हम डेमोक्रेसी को डीरेल करने पर तुले हुए हैं और इस पर सबकी जिम्मेदारी आयद होती है।
جس میں سیاسی جماعتیں بھی ہیں اور قیادتیں بھی ہیں، ان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جس کے اصولوں میں رول آف لا ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور انشاءاللہ ہم پوری معاونت بھی کریں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے اور اس لیٹر آن اسپرٹ کو فالو کریں گے جو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے، تاکہ عوام کو بہتر گورننس مل سکے اور ملک جس دلدل میں دھنسا ہوا ہے اس سے ملک کو آزاد کروایا جائے۔ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ سیدھا شہباز شریف صاحب کو بلا کے پوچھیں آپ نے الیکشن کرانے ہیں یا آپ نے نامزدگی کے اوپر ہی چلنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کے نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں اگر عدلیہ کے احکامات کو اس طرح سے ردی کی ٹوکری میں اٹھا کے پھینک دینا ہے جس طرح سے الیکشن کمیشن نے کیا ہے اور جس طرح سے اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت نے کیا ہے، پھر تو پاکستان میں کوئی آئین قانون ہے ہی نہیں ہے۔ آپ کا انٹیریئر منسٹر آ کے کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں عمران خان جو ہے اس کے ہوتے ہوئے یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے، اور آپ اس کو انٹیریئر منسٹر پاکستان کا قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے، وہاں کیا ماحول ٹھیک ہونا ہے؟ دیکھیں میں چیف صاحب سے اور سپریم کورٹ کو کہتا ہوں آئین کے اوپر ناک کی سید میں چلیں۔ پورا قانون، پورا وکلا اس وقت آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، پورا پاکستان آپ کے پیچھے کھڑا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی 7 مقدمات میں عبوری ضمانت منظور کر لی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ جب انتظامیہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دے گی تو کیا ہوگا۔ عدالت نے سیکیورٹی کے حوالے سے وفاقی حکومت کو نوٹس بھی جاری کر دیا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی 7 مقدمات میں 6 اپریل تک عبوری ضمانت منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو عمران خان کی گرفتاری سے روک۔ عدالت میں ایڈوکیٹ جنرل اور فواد چودھری کے مابین تلخ کلامی۔ سابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی کے حوالے سے وفاقی حکومت کو نوٹس بھی جاری۔ عمران خان کی سیکیورٹی واپس لے کر بہت غلط کام کیا گیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ۔ ڈویژن بینچ میں سماعت کے دوران چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ رجسٹرار آفس کا اعتراض ہے کہ ٹرائل کورٹ کیوں نہیں گئے۔ وکیل نے کہا کہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ٹرائل کورٹ نہیں گئے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اگر پیشی پر 10,000 لوگ لائیں گے تو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تو پیدا ہوگی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اٹھ کر روسٹم پر کچھ کہنا چاہا تو چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ خان صاحب آپ جا کر کرسی پر بیٹھ جائیں۔ چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سیکیورٹی فراہم نہیں کرتے تو پھر وہ کیا کریں؟ کیا پاکستان کے کسی شہری سے متعلق انتظامیہ ایسا کوئی بیان دے سکتی ہے؟ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے ملک میں رول آف لا ختم ہو چکا ہے، سیاستدانوں کے لیے بات چیت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں۔ عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا نواز شریف انتظار میں ہے مجھے نااہل کیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ صحافی نے سوال کیے رانا ثنا نے کہا ہے یہ رہیں گے یا ہم رہیں گے۔ عمران خان نے جواب دیا خواہش یہی ہے دونوں رہیں، لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں کہوں گا وہ نہیں رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا سیاستدانوں کے لیے مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں، جو امپائرز کو ساتھ ملا کر کھیلتے رہے انہیں کیا معلوم لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوتی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے بیان سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ وفاق آئی جی اسلام آباد کو فریق بنایا گیا ہے۔ عمران خان نے درخواست میں موقف اپنایا کہ رانا ثناءاللہ نے ایک انٹرویو میں ڈائریکٹ دھمکیاں دیں، فریقین کو میری گرفتاری کر کے منصوبے پر عمل درآمد سے روکا جائے۔ درخواست میں وزارت داخلہ، ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد، چیف کمشنر ڈی سی کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ وزیر داخلہ نے انٹرویو میں کھلی وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا اب عمران خان یا ہم میں سے کوئی ایک بچے گا۔ پشاور سے خبر ہے کہ مفت تقسیم کے لیے آنے والا آٹا ٹرک شہریوں نے لوٹ لیا ہے۔ پشاور کے رنگ روڈ پر شہریوں نے مفت آٹے کے ٹرک کو راستے میں ہی روک کر اس پر دھاوا بول دیا۔ شہری ٹرک پر چڑھ گئے اور جس کے جو ہاتھ لگا لے گیا۔ شہری تھیلے نیچے بھی پھینکتے رہے۔ پولیس اور انتظامیہ خاموش تماشائی بنی رہی۔ مفت آٹے کے حصول کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں روڈز بھی بند کر دیے گئے اور شہری سراپا احتجاج بن گئے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا بلدیاتی الیکشن کا جس کا ان کو نقصان ہوا۔ میں صوبے کا آئینی سربراہ ہوں، جب آئین کی خلاف ورزی ہوگی سندھ حکومت کو خط لکھوں گا۔ سندھ حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، وزیر اعلیٰ نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ گورنر سندھ دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔
مبارک کی چھٹی سحری ہے اور گورنر سندھ کی شاید ہی کوئی سحری گھر میں گزری ہو۔ گورنر سندھ ایک عوامی آدمی ہے اور بہت عرصے بعد کراچی اور سندھ نے ایک ایسا گورنر کو وٹنس کیا ہے جو کہ عوام میں جا کے ان سے بات کرتے ہیں۔ کامران خان ٹسوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گورنر بننے سے پہلے بھی میں ان کو جانتا تھا، گورنر بننے کے بعد بھی میں ان کو جانتا ہوں۔ کامران صاحب یہ بتائیں سب سے پہلے تو کراچی کا جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بڑھنے جا رہا ہے، بڑھنے کی طرف جا رہا ہے۔ آج آپ نے ایک سندھ گورنمنٹ کو خط بھی لکھا ہے، کیا اس کو پرسو کیسے کریں گے؟ دیکھیں، میرے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ چیف منسٹر صاحب بڑے اچھے اور نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں۔ بات تنقید کی نہیں ہے، بات ہے مسائل کو اجاگر کرنا۔ یہ جو خط میں نے لکھا ہے یہ ایک گوٹھوں کے لیے کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں پیپلز پارٹی نے اپنے ہی 5 لوگوں کے نام دیے اربن ایریاز کے اندر جو گوٹ بنائے جا رہے ہیں۔ اس پر میرے پاس ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی رابطہ کمیٹی کے ساتھ آئے، جماعت اسلامی، ANP اور تمام ہی جماعتوں نے مجھے اپروچ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کمیٹی ہے یہ بیلنس نہیں ہے۔ میں نے اسی کو بنیاد بنا کے چیف منسٹر صاحب کو سندھ گورنمنٹ کو ایک خط لکھا ہے کہ اس کو ٹھیک کر لیں، کیونکہ میں اس صوبے کا آئینی سربراہ ہوں اور آئین کے اندر عوام کے حقوق لکھے ہوئے ہیں۔ آئین سے ہی یہ صوبہ اور یہ ملک چلتا ہے، اور اگر آئین میں یہ لکھا ہے کہ کسی کی املاک پہ قبضہ نہیں ہونا چاہیے، بنیادی حقوق ملنے چاہیے، اور فلاحی جو ادارے ہوتے ہیں یا حکومتیں ہوتی ہیں ان کا کام ہوتا ہے آئین اور قانون سے چلنا، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آئین اور قانون کے دائرے سے نکلے۔ جہاں پر بھی مجھے یہ احساس ہوگا کہ آئین اور قانون کے تحت اس صوبے میں کام نہیں ہو رہا، وہاں میں انٹروین کروں گا، سندھ گورنمنٹ کو خط لکھوں گا، ان کو بتاؤں گا کہ ان چیزوں کو ٹھیک کریں، اور مجھے امید ہے کہ سندھ گورنمنٹ جب ہم ان کو اس طرف توجہ دلائیں گے تو ان معاملات کو ٹھیک کرے گی۔ کہ MQM پاکستان کے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی جب میرے پاس آئے تھے اور میں نے ایک میڈیٹر کا رول ادا کیا، پیپلز پارٹی کے دوستوں کو یہ بتایا تھا کہ MQM کی جو یہ ڈیمانڈ ہے کہ ڈی لمیٹیشن غلط ہوئی ہے اور 10(1) کا نوٹیفیکیشن کیا جائے، اس میں دیر ہوئی، تاخیر ہوئی، لیکن آج جو نوٹیفیکیشن سندھ گورنمنٹ نے نکالا ہے تو یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ MQM کے دوست جو ڈیمانڈ لے کر آئے تھے وہ صحیح تھی، لیکن جب اس وقت نہیں مانی گئی تو انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا، جس کا ان کو نقصان ہوا ہے، اور آج جب اس بات کو تسلیم کیا ہے تو یہ بھی ایک کویشچن مارک ہے کہ انہوں نے جو بائیکاٹ کیا تو ان کے مینڈیٹ کو کہاں دیکھا جائے گا۔ لیکن یہ بہرحال تمام سیاسی جماعتوں کا فیصلہ ہے۔ میں بحیثیت گورنر سندھ سیاسی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ میں سبھی سیاسی جماعتوں کا گورنر ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب اپنا اپنا فیصلہ خود کریں گے۔ یہ ہمارے ساتھ موجود ہے گورنر سندھ، جن کا کہنا یہ ہے کہ صوبے میں اگر یہ کچھ دیکھیں گے جو کہ غلط ہوتی ہوئی چیزیں ہیں، ظاہر زمینوں پر قبضے، دیگر معاملات ہیں، تو اس میں انٹروین کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جو منافع خوری پہ انہوں نے ایک ایکشن لیا ہے اور سندھ گورنمنٹ سے اس کو پرسو کریں گے، اور جو خط انہوں نے لکھ دیا اس کے بعد بھی اس کو پرسو کیا جائے گا۔ جی، گفتگو آپ نے سنی۔ اب دیگر خبریں شامل کرتے ہیں کہ لاہور زمان پارک کے باہر لگے کیمپوں میں بجلی چوری کی شکایات کا معاملہ ہے۔ لیسکو نے چیکنگ کے لیے زمان پارک کو انتظامیہ کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ لیسکو GOR سب ڈویژن کی طرف سے بجلی چوری کی چیکنگ کے لیے آسان رسائی دینے کے حوالے سے نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا کہ ٹویٹر کے ذریعے زمان پارک کے باہر لگے کیمپوں میں بجلی چوری کی شکایت ملی ہے۔ لیسکو ٹیم زمان پارک گئی مگر سیکیورٹی اہلکاروں نے چیکنگ سے روک دیا۔ اگر بلا روک ٹوک چیکنگ کی اجازت نہ دی گئی تو پولیس کی مدد لی جائے گی۔ امریکہ نے زلمے خلیل زاد کے بیانات پر لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ عام امریکی شہری ہے، ان کے بیانات ان کی ذاتی حیثیت میں ہیں۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران ترجمان ویدانت پٹیل نے کہا کہ زلمے خلیل زاد کے بیان کا ہماری خارجہ پالیسی سے تعلق نہیں اور یہ بیان بائیڈن انتظامیہ کی نمائندگی نہیں کرتا۔ زلمے خلیل زاد نے جو کہا وہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے۔ ترجمان امریکی وزارت خارجہ نے کہا کہ ہم سیاسی فریقین کو قانون کی عزت کرنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو جمہوری و آئینی طریقے سے اپنے ملک کے رہنماؤں کا انتخاب کرنے دیا جائے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے زلمے خلیل زاد کے بیانات پر احتجاج کیا تھا۔ موسم کا احوال کچھ یوں ہے کہ محکمہ موسمیات نے آج سے ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کر دی۔ چند مقامات پر موسلا دھار بارش اور ژالہ باری جبکہ پہاڑوں پر برف باری بھی ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہوائیں آج سے ملک میں داخل ہوں گی اور 31 مارچ تک اپنا اثر دکھائیں گی۔ 28 مارچ سے بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
تیز ہواؤں اور ژالہ باری کے باعث کھڑی فصلوں کو نقصان، ندی نالوں میں طغیانی، جبکہ راولپنڈی، لاہور، پشاور، نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ بالا کوٹ میں 6 ماہ کی بندش کے بعد شاہراہ ناران کی بحالی کے کام کا آغاز کر دیا گیا۔ برف باری کے باعث بند ہونے والی مرکزی شاہراہ مکمل کھلنے میں 1 ماہ لگ سکتا ہے۔ NHA کی کاوشوں سے رمضان المبارک میں 6 ماہ سے بند شاہراہ ناران کو کھولنے کے لیے بھاری مشینری لمبی پٹی گلیشیئر پر پہنچا دی گئی ہے۔ شاہراہ باقاعدہ کام شروع کر دیا گیا ہے۔ 1 ہفتے میں ناران شہر تک سڑک کھول دی جائے گی، جبکہ ناران سے بابو سر ٹاپ کے لیے مزید 1 ماہ لگ سکتا ہے، جس سے ہنزا، گلگت اور سکردو سفر کرنے والے سیاح اور مسافر مستفید ہو سکیں گے۔